यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो एक देश एक कानून। यूसीसी एक ऐसा पेशकश है जिसके तहत देश के सभी नागरिकों के पर्सनल लॉ को एक समान बनाना है। पर्सनल लॉ क्या है? जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या पारसी, सबके अलग अलग मजहब के अलग अलग लोगों के शादी ब्याह, तलाक, उत्तराधिकारी और गोद लेने जैसे मसले अलग अलग पर्सनल लॉ है और सभी उसका पालन करते हैं। हालांकि यूसीसी क्या है और यूसीसी लागू होने के बाद हम पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये मौलाना साहब हैं, इन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में पूरी इस बात को समझाया है कि यूसीसी क्या है और यूसीसी का क्या प्रभाव पड़ेगा और किस किस पर पड़ेगा। ये सब कुछ बहुत ही सरल तरीके से बताया है। तो चलिए हम देखते हैं वीडियोस को। अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया पर एक बात बहुत गश्त कर रही है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये क्या चीज है भाई? मुसलमान के बहुत बड़े तबके में एक परेशानी और हैजान लोगों ने पैदा कर दिया कि है क्या होगा, कैसे होगा। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि जो लोग ये सब काम आजकल कर रहे हैं वो अपने देश के लिए बहुत ईमानदार नहीं हैं। बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ ये काम नहीं हो रहा है। आजकल जो भी काम देश में किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जाता है, सियासी फायदा। कैसे हम किसी काम से सियासी फायदा उठा सकें, ये पहला मकसूद होता है। दिखाया ही जाता है कि हम आवाम के भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये सेकेंडरी बात होती है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं ये भी जान लीजिए। कोई ये कहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मतलब ये है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोगों के लिए कानून एक होगा, तो मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि क्या आज दो है? हम मुकदमा करेंगे तो मेरा कोर्ट अलग है, कोई गैर मुस्लिम हम पर मुकदमा करेगा तो उसका कोर्ट अलग है, मुसलमान के लिए कानून अलग है, हिंदू के लिए कानून अलग है, ईसाई के लिए कानून अलग है। क्या बात कर रहे हो भाई? थाना एक, पुलिस एक, मुंसिफ एक, मजिस्ट्रेट एक, सिविल कोर्ट एक, हाई कोर्ट एक, सुप्रीम कोर्ट एक, कानून तो सब एक है। राशन कार्ड सबका एक है। हम अगर जाके लाइन लगावें अपने कंट्रोल में तो क्या मुसलमान देख के कार्ड दूसरा बनेगा? टीका पड़ा अभी कोविड-19 का, कोविड-19 के नतीजे में लोग मरे तो धर्म देख के न कोई मरा और धर्म देख के न उसको टीका पड़ा। पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम भारतवासियों के लिए एक कानून है, एक बात है। लेकिन एक बात याद रखिए, आप तो सब मुसलमान हैं। कोई आपके घर पर गया, बिहार में छठ होता है, बिहार से बाहर छठ करने वाला छठ नहीं करता। जो बिहारी नहीं है वो छठ जानता भी नहीं। पता नहीं कितने किस्म का कैलेंडर है उनके यहां भी पूजा के अलग अलग अंदाज हैं, साउथ और नॉर्थ। आप दक्षिण में चले जाइए, दक्षिण का खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, बोलना, चालना, हंसना, रोना सब अलग है। उत्तर आइए, सब अलग है। तो इनको भी तो फिक्र होगी। आप ही क्यों फिक्रमंद हो? आप रुको, ठहरो, आप बढ़ने दो दूसरे को आगे, और दूसरे लोग आगे बढ़े। आसाम का ट्रेडिशन अलग, गुजरात का ट्रेडिशन अलग, एक दाहिने हाथ में एक बाएं हाथ में। तो पहले, और एक बात और है, किसी चीज पर रिएक्ट करने के लिए, रद्द अमल देने के लिए, किसी चीज पर तनकीद करने के लिए वो चीज सामने होनी चाहिए। अभी तो ये भी पता नहीं है कि कॉमन सिविल कोड का नेचर क्या होगा, कैसा कानून होगा। ये बेमकसद की बात शुरू की गई और सारे तबके को परेशान हाल बना दिया गया। इत्मीनान रहिए, मुतमईन रहिए, अपना रिएक्शन देने में जल्दबाजी मत कीजिए, अपने आप को महफूज रखिए, घबराइए नहीं, ठहरे रहिए।
کوئی ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، اطمینان سے اپنے جگہ پر رہیے. وقت آئے گا، دیکھا جائے گا کہ کیا وہ کرتے ہیں، کیسے وہ کرتے ہیں. ان کے یہاں بھی بہت سے اختلافات ہیں، ان اختلافات کو وہ کیسے ایک کرتے ہیں اور سب مل کے کیسے پاٹ لیتے ہیں. جیسے آپ کے یہاں وراثت کا قانون ہے، ویسے ہی ان کے یہاں بھی وراثت کا قانون ہے. وہ بھی اپنی وراثت کے سلسلے میں اپنا قانون رکھتے ہیں. عیسائی کا اپنا قانون، ہندوؤں کا اپنا قانون، بودھوں کا اپنا قانون، پارسیوں کا اپنا قانون، مسلمانوں کا اپنا قانون. جب اس مسئلے میں کوئی نقشہ صاف ہوگا تب ہم لوگ ریئیکٹ کریں گے اور ہم لوگ اس سلسلے میں سوچیں گے. ابھی بہت زیادہ پریشان ہونا، اپنی حرارت بڑھا لینا، اپنا بخار بڑھا لینا، پریشان ہونا کہ ہم کو کیا کرنا ہے. یہ ووٹنگ نہیں ہے کہ ہر آدمی جا کے ووٹ دے آوے، ریفرینڈم نہیں ہے کہ ہر آدمی جا کے اپنی رائے درج کرا دے. اطمینان سے فارم سول کوڈ یہ ایسا ہے کہ سب کو ایک کر دیا جائے. یہ دراصل دو مقصد سے کیا گیا. اس مقصد کو جان لیجیے. پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ بے چین ہو جائیے، گھبرا جائیے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کریں بھائی، بولو جلدی سے ہم کیا کریں. تو کچھ لوگ لگ جائیں گے کہ ایسے موبائل پر میسج کرو، ایسے فلانا کرو، یہاں پر جمع ہو جاؤ، یہاں پر لیٹ جاؤ، یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، یہاں پر یہ بولو. یہ سب پریشان کرنے کی ایک صورت ہے. دوسرا مقصد کیا ہے؟ کسی کو خوش کیا جائے کہ ان لوگوں کو بہت کچھ مل رہا تھا، ہم ہی ہیں جو ان کا کاٹ رہے ہیں، ہم ہی ہیں جو ان کو ہم بے چین کیے ہوئے ہیں، ان کو ہم پریشان کیے ہوئے ہیں، ان کو پریشان کرنے والے ہم ہی نہ ہیں. تو دوسرا آدمی اکٹھا ہو گیا، سارے لوگ گلوبلائز ہو گئے، پولرائز ہو گئے کہ ارے یہ تو بہت اچھا کر رہا، مسلمان لوگ کو بہت فائدہ تھا، بہت بینیفٹ تھا، ہے نا. اگر کوئی پوچھ دے کہ مسلمانوں کو کیا فائدہ تھا تو سب سے پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ مسلمان 4 شادی کر سکتا تھا. 4 شادی، جانتے ہو مسلمان 4 شادی الاؤ ہے، اس کو 4 شادی کرے گا، ہے نا. یہ ایک ہوا بنائی گئی، یہ ایک ماحول بنایا گیا، ہے نا. اور اس ماحول میں کبھی بھی سچائی سے واسطہ نہیں پڑا کہ یہاں پر ہزاروں مسلمان جمع ہیں. ذرا پوچھ تو دیجئے کہ کتنے آدمی نے 4 شادی کیا ہے، کتنے نے 2 شادی کیا ہے. یہ جو پروپیگنڈا ہے، یہ جو کہا جائے کہ نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے مسلمانوں کے بارے میں، یہ فضول باتیں، یہ محمل باتیں، ان سب چیزوں کو اس طرح سے بڑھایا جا رہا اور دونوں بڑھا رہے ہیں. قانون لانے والا کہہ رہا ہے کہ ہم 4 شادی تو کرے نہیں دیں گے، اور ادھر سے بھی ایک گروپ کھڑا ہوگا کہ نہیں کہے کرے دو گے ہم کو، یہ تو میرا حق ہے، ہم کر کے رہیں گے. آپ بڑے بیدار مغز، سمجھدار، جانکار لوگ ہیں. ہم آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ باتیں سمجھا رہے ہیں. یہ ایک بات یاد رکھیے اور بات ختم. وقت نہیں ہے، وقت زیادہ ہوا چاہتا ہے، گرمی بھی شدید ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی کسی چیز پر آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، رد عمل آپ کا آتا ہے، کسی عمل کے نتیجے میں آپ رد عمل کرتے ہیں، کسی ایکشن کے نتیجے میں آپ اپنا ایکشن دکھاتے ہیں، ہے نا. تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ اس کے پروگرام کا حصہ مت بنیے. جو وہ چاہتا ہے وہ مقام مت کیجیے. اس نے کچھ سوچ کے ایکشن لیا ہے، اس نے کچھ سوچ کے ہی فتنہ چھوڑا ہے، اس نے کچھ سوچ کے فلیتا لگایا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو سوچ کے کام کیا ہے اسی کام میں ہم لگ جائیں اور وہ ہنس کے کہے ہم تو جانتے تھے کہ یہ ہوگا، ہے نا، ہم تو جانتے تھے کہ یہ ہوگا. سارا مسلمان پریشان ہے نا. لا کمیشن، کانسٹیٹیوشن، ہندوستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ ہندوستان کے آئین کا ایک آرٹیکل ہے 44 آرٹیکل. وقت نہیں ورنہ میں تو تفصیل میں جا کے آپ کو سناتا اور سمجھاتا بات کو. 44 آرٹیکل میں ہمارے آئین میں، ہمارا سمویدھان، اس میں ایک بات کہی گئی ہے کہ اس ملک کے رہنے والوں کے لیے ایک جیسا قانون ہوگا، ایک جیسا قانون ہونا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے، اس سے کون انکار کرتا ہے؟
مسئلہ بات سے پیدا نہیں ہوتا، بات کے انٹرپریٹیشن سے پیدا ہوتا ہے. کیسے ہم اس بات کو لیتے ہیں اور اس بات سے کیا سمجھتے ہیں، اس سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی کہے کہ اس پورے ملک میں ایک طرح کا قانون ہو، کون سی بری بات ہے بھائی؟ بڑی اچھی بات ہے. کالا گورا، لمبا موٹا ناٹا، غریب امیر، پڑھا لکھا کم پڑھا لکھا، سب کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. ہو اچھی بات ہے، کون مخالف ہے؟ اب اس کو ہم دو طرح سے سمجھاتے ہیں. ایک مثال یہ ہے کہ اس کو ایک آدمی کہے کہ بھائی سب کے لیے تو ایک قانون ہونا چاہیے، تو آپ ہی کالر والا قانون ہونا چاہیے، تو آپ ہی کالر والا کرتا پہنا، یہ بغیر کالر کا پہنے ہوئے، یہ نہیں ہوگا. یا تو سب آدمی کالر والا پہنے یا سب آدمی بغیر کالر کا پہنے. اگر یہ مقصد ہے تو قانون بنانے والے سمجھنے میں تم سب سے بڑے بے وقوف ہو. تم کو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ قانون بنانے والا کیا کہہ رہا ہے. قانون بنانے والے نے کیا کہا یہ تم کو سمجھ ہی میں نہیں آیا. تم سب کا کپڑا ایک کرنا چاہتے ہو، ایک رنگ کا کپڑا پہناؤ گے، ایک رنگ کی قمیص پہناؤ گے، ایک رنگ کا پینٹ یا ہاف پینٹ پہناؤ گے. اسی کو یونیفارم سول کوڈ کہتے ہیں. اصل مقصود اس کا یہ ہے کہ اس ملک میں ہر آدمی آزاد ہوگا کہ وہ جو کپڑا پہنے اس میں کالر ہو کہ نہ ہو، بلو ہو کہ اجلا ہو کہ ہرا ہو کہ نیلا ہو کہ پیلا ہو. یہ یونیفارم سول کوڈ ہے. یونیفارم سول کوڈ کے مطلب یہ ہے کہ ہر ہندوستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے مطابق کپڑا پہنے، اپنی طبیعت کے مطابق لباس اختیار کرے. حیرت کی بات ہے کہ اس ملک میں جہاں ہر 4 کوس پر بولی بدل جاتی ہے اور ہر 4 کوس پر پرتھا بدل جاتی ہے، رسم بدل جاتا ہے، رواج بدل جاتا ہے، ٹریڈیشن بدل جاتا ہے، وہاں یونیفارم سول کوڈ کی بات اگر کی جا رہی ہے تو آپ ہی کیوں پریشان ہیں؟ سب لوگ پریشان ہوں گے. جب ہوں گے تو دیکھا جائے گا، ہے نا. مسلمان سب سے پہلے کیوں پریشان ہو جائے؟ مسلمان ہی سب سے پہلے لائن کیوں لگا دے؟ یہ بڑی غلطی ہے، بڑا قصور ہے جو آج ہماری سو کالڈ رہبری، سو کالڈ رہنمائی، سو کالڈ لیڈرز، مسلم لیڈرز جو اپنے آپ کو مسلم لیڈر کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کو جھونک رہے ہیں کہ سب سے پہلے تم کھڑے ہو جاؤ. جبکہ سب سے پہلے تو وہ کھڑا ہوگا جس کا ٹریڈیشن ہر تھوڑی دیر پر بدلتا رہتا ہے. یہاں کون ہے جو ایک طرح کا ہو؟ بہار میں چھٹ ہوتا ہے، بہار سے باہر چھٹ کرنے والا چھٹ نہیں کرتا. جو بہاری نہیں ہے وہ چھٹ جانتا بھی نہیں. پتہ نہیں کتنے قسم کا کیلنڈر ہے ان کے یہاں بھی پوجا کے الگ الگ انداز ہیں. ساؤتھ اور نارتھ